तारुफ। इस दिन और उम्र में बहुत से मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जज्बाती सहारा हासिल करने के लिए जिदोजहद करते हैं। इस्लाम मुसलमानों को अल्लाह ताला से इसकी मुखलिसाना इताअत के ज़रिए मदद और हिमायत हासिल करने का दर्स देता है। नेक किरदार को हासिल करने और दुनिया और आखिरत दोनों में हकीकी और पायदार मदद हासिल करने का यही वाहिद रास्ता है। इसलिए ये किताब इस तसव्वुर और उससे जुड़े दीगर लोगों पर बहस करेगी। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। इलाही हिमायत। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2516 में मौजूद हदीस में नसीहत फरमाई कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला की हिफाजत करेगा तो वो इसकी हिफाजत करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अल्लाह ताला की हुदूद व क़ियूद की हिफाजत करेगा तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का मुकाबला करने से ही यह हासिल हो सकता है। बाब 9 तौबा आयत 112। और जो अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की पाबंदी करते हैं और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने फ़र्ज़ की हिफाजत के बहुत से पहलू हैं। हिफाजत के सबसे बड़े फ़राइज़ में से एक अल्लाह ताला और लोगों के साथ किए गए मुआहदे और वादे। पूरी इंसानियत ने अल्लाह ताला के साथ जो सबसे बड़ा मुआहदा किया वो इसे अपना रब मानना था। बाब 7 अल-अराफ आयत 172। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और उनको उनकी ज़ात पर गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा हाँ, हमने गवाही दी है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और उनकी इताअत करनी चाहिए जो उसकी इताअत की तरफ ले जाए। लेकिन अगर कोई किसी की इताअत करे जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है तो उसने वदा खिलाफी की और दूसरे को अपना रब बना लिया। बाब 45 अल-जुस्सिये आयत 23। क्या तुमने इस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है? एक और मिसाल फ़र्ज़ नमाज की हिफाजत है। उसका तज़किरा पूरे कुरान पाक और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारहा आया है। ये फ़र्ज़ इस कदर अहमियत का हामिल है कि सुनन अबू दाऊद नंबर 425 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत है कि जो इस फ़र्ज़ को सही तरीके से अदा करेगा इससे बख्शिश का वादा किया गया है। लेकिन जो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत में कोताही करता है इसकी बख्शिश की कोई ज़मानत नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत की तरफ सुनन इब्न माजा नंबर 277 में मौजूद एक और हदीस में इशारा किया गया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की है कि सिर्फ एक सच्चा मोमिन ही अपने वज़ू की हिफाजत करता है जो कि वज़ू की कुंजी है। दुआ हुदूद अल्लाह की हिफाजत का एक पहलू जामे तिर्मिज़ी नंबर 2458 में मौजूद एक और हदीस में मज़कूर है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपने सर और पेट की हिफाजत की तलकीन की है। इसमें अल्लाह ताला की इताअत में आँख, कान, ज़बान और ख़यालात का इस्तेमाल भी शामिल है। मैदा की हिफाजत में हराम माल और खुराक के हुसूल और इस्तेमाल से परहेज़ करना शामिल है। ज़बान की हिफाजत और नफसानी ख्वाहिश का हुक्म मुख्तलिफ मकामात पर दिया गया है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी नंबर 6474 में मौजूद एक हदीस नसीहत करती है कि जो शख्स उन दो चीज़ों की हिफाजत करेगा वो जन्नत का ज़ामिन है। एक बुनियादी इस्लामी उसूल मुसलमानों को सिखाता है कि वो किस तरह अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ कैसा सलूक करेगा। मिसाल के तौर पर कुरान पाक मुसलमानों को नसीहत करता है कि जो भी इस्लाम की हिमायत करेगा अल्लाह ताला उसकी हिमायत करेगा। बाब 47 मोहम्मद आयत 7। ए ईमान वाल्व, अगर तुम अल्लाह का साथ दोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाएगा। एक और मिसाल बाब 2 अल-बकरा आयत 152 में मिलती है। कुरान पाक ऐलान करता है कि जो अल्लाह ताला को याद करेगा अल्लाह इसे याद रखेगा। बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह ताला अपनी हुदूद की हिफाजत करने वाले के ख़ानदान की भी हिफाजत फरमाता है। कुरान पाक बताता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने दो यतीमों के दफन खजाने की हिफाजत की जैसा कि उनका बाप साले था। जिस तरह उनके वालिद ने अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत की, इसी तरह उसने अपने यतीम बच्चों की भी हिफाजत की। बाब 18 अल-कहफ आयत 82।
اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کے والد نیک تھے۔ در حقیقت جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا وہ یہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ باب 65 طلاق پر آیت 2۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے سے ایسی چیزوں کو ٹال دیتا ہے جو ظاہری طور پر اچھی معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی نئی ملازمت حاصل کرنا، لیکن اس کے باوجود کوئی مخفی برائی یا مشکل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شکوک و شبہات، بدعات، گناہوں اور ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو ان کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شروع میں نقل کی گئی مرکزی حدیث میں دی گئی پہلی نصیحت کی مجموعی تعلیم یہ ہے کہ اسلام کی تمام حدود کی حفاظت کی جائے اور ان نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ پائیں گے کہ تمام مشکلات اور آزمائشیں قابل برداشت ہو جائیں گی اور انہیں دونوں جہانوں میں برکتیں حاصل کرتے ہوئے ان سے باحفاظت سفر کرنے کی رہنمائی ملے گی۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اس کا ذکر کرے گا اسے اس کا قرب نصیب ہوگا۔ باب 16 النحل آیت 128۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ قربت وہی نہیں ہے جس کا باب 50 قاف آیت 16 میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ ایک عمومی قربت ہے جس میں پوری مخلوق شریک ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں انہیں ایک خاص قسم کا قرب نصیب ہوتا ہے جس میں اس کی خصوصی مدد اور رحمت شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 6805 میں موجود ایک آسمانی حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے قریب ہو جاتا ہے جو اس کی اطاعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور رحمت ہے۔ جب ایک مسلمان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتا ہے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے تو وہ آخر کار اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو صرف اس کی مزید اطاعت میں کام کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ مسلمان بہت کم گناہ کرے گا۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے خلوص اطاعت سے وہ ذہنی پریشانیوں جیسے ڈپریشن سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جو رب العالمین کی قربت کو محسوس کرتا ہے وہ کیسے غمگین یا افسردہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک اور پہلو ہے جو اس کی حدود اور احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جو اس کتاب میں اب تک زیر بحث آ چکی ہے جو مسند احمد نمبر 2803 میں موجود ہے، یہ نصیحت کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے آسانی کے وقت سچے دل سے اطاعت کرتا ہے، مشکل کے وقت اس کا سہارا اور مدد۔ اس جواب کی طرف اشارہ الہی حدیث میں ہے جو پہلے زیر بحث ہے جو کہ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ہے۔ یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں ان کے جسم کو صرف اس کی اطاعت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس بااختیاریت کا ایک حصہ جب کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس نصیحت پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تمام مشکلات سے نجات دیں گے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیں گے۔ یہ بھروسہ انسان کی کوششوں اور منصوبہ بندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھروسہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر سچے یقین کریں گے جو ان کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے اور انہیں تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ باب 65 طلاق پر
आयत 2। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह ताला की तरफ से इस जवाब को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आसानी के वक्त उसके अहकाम को बजा लाते हुए और उसकी ममानतों से इज्तिनाब करते हुए इसे सच्चे दिल से याद किया जाए। दर हकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 3382 में मौजूद हदीस में ये नसीहत फरमाई है कि अगर कोई मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला से मदद चाहता है, गम में आसानी के वक्त अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं मांगे। कुरान पाक इस हकीकत की तरफ बाब 37 अल-सिफ़ात आयात 143 और 144 में करता है। और अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होता, वो उसके पेट में इस दिन तक रहेगा जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को वहेल मछली ने निगल जाने के बाद बचा लिया। इसकी पेशगी इताअत अल्लाह ताला की तरफ ले गई। उसने इसे हिफाजत और उसकी मुश्किल से निकलने का रास्ता दिया। इसके बरक्स आसानी के वक्त अल्लाह ताला की याद और इताअत से गाफिल रहना और मुश्किल के वक्त सिर्फ इसका जिक्र करना बहुत कम कोई मुस्बत असर नहीं रखता। मिसाल के तौर पर फ़िरौन को अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम करना, जबकि वो बाग़ियाना जिंदगी गुजारने के बाद मौत के घाट उतरा हुआ था, इसे कोई फायदा नहीं पहुंचा। बाब 10 यूनुस आयत 91। अभी और तुम उससे पहले इसकी नाफरमानी कर चुके थे और फसाद करने वालों में से थे। इस दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल मौत है। बस उम्मीद है कि जो अल्लाह ताला को याद करता है और इखलास के साथ इसकी इताअत करता है, वो आसानी के वक्त मौत के वक्त उसकी तरफ से नजात पाएगा ताकि वो अपने ईमान के साथ इस दुनिया से चल जाए। बाब 14 इब्राहीम आयत 27। अल्लाह ईमान वालों को कलमा तैयबा के साथ दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखता है। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला को याद करते हुए खुलूस के साथ उनकी इताअत करे ताकि वो मुश्किल के वक्त उनको नजात दे। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में अगली चीज़ अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला से दुआ मांगना ज़रूरी है क्योंकि वो मांगना पसंद करता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3571 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है। बदकिस्मती से अक्सर लोगों ने दूसरों से गैर ज़रूरी चीज़ें मांगने की आदत इख्तियार कर ली है, हालांकि आम तौर पर लोग पूछे जाने को नापसंद करते हैं। इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वो इससे मांग सकते हैं और चाहेंगे। जबकि कोई आसानी से देख सकता है कि लोग कितनी जल्दी रुकावटें खड़ी करते हैं और जब उनसे कोई चीज़ मांगी जाती है तो बहाना बनाते हैं। अल्लाह ताला से मांगना ज़रूरी है क्योंकि ज़मीन व आसमान सिर्फ इसी के इख्तियार में है। कायनात के अंदर पाई जाने वाली हर नेमत इसके अलावा किसी और ने पैदा की और दी है। दर हकीकत जो कुछ भी दूसरों के ज़रिए हासिल होता है वो हकीकत में इसी की तरफ से होता है। इसका खजाना भरा हुआ है और वो कभी एक एटम की कीमत में भी कमी नहीं करता, हालांकि वो आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है उनको बेशुमार सदियों से बरकरार रखे हुए। सही मुस्लिम नंबर 6572 में मौजूद हदीस में इसका इशारा मिलता है। दर हकीकत लोग अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर किसी मुसीबत को टाल नहीं सकते और ना ही कोई फ़ायदा हासिल कर सकते। अगर कोई अल्लाह की मदद के बगैर अपने लिए ये काम नहीं कर सकता तो वो किसी और के लिए कैसे कर सकता है। हैरत की बात है कि एक शख्स किस तरह इस ज़ात से मुंह मोड़ सकता है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उसके बजाय इस पर भरोसा कर सकता है जिसके पास खुद मुख्तार नहीं है। दूसरों से मांगना इज्जत की कुर्बानी का बाइस बनता है जो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना चाहिए। इसीलिए सही बुखारी नंबर 1474 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि जो शख्स बिला ज़रूरत दूसरों से भीख मांगता है वो क़यामत के दिन इसके चेहरे पर गोश्त के बगैर आएगा। अल्लाह ताला इस कदर मेहरबान है कि वो न सिर्फ मांगे जाने को पसंद करता है बल्कि हर रात ज़मीन के बाशिंदों को पुकारता है कि वो अपनी हाजतें इसके सामने पेश करें ताकि वो उनको पूरा करे। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1145 में मौजूद एक हदीस से होती है। दर हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े कर दिया है कि वो पुकारने वालों को जवाब देता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 186। मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है।
یہ جاننا ضروری ہے کہ جامع ترمذی نمبر 3604 میں موجود حدیث کے مطابق تمام نیک دعاؤں کا جواب 3 طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ درخواست تو دنیا میں پوری ہوتی ہے، دعا کرنے والے کے لیے آخرت میں ایک اجر جمع ہوتا ہے، ان کی خواہش سے بہتر ہے یا اس کے برابر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات اللہ تعالیٰ کی لامحدود اور مطلق قدرت و اختیار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ ساری مخلوق کسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ ان سے ایسا نہ کرنا چاہتا۔ اسی طرح ساری مخلوق مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ چاہے۔ اس کا مطلب صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کائنات میں ہوتا ہے۔ غور طلب ہے کہ یہ نصیحت اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے کہ کسی کو دوا جیسے اسباب کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسباب کو استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے نتائج کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بہت سے بیمار لوگ ہیں جو دوائی لیتے ہیں اور اپنی بیماری سے شفا پاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ہیں جو دوائی لیتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اور عنصر حتمی نتیجہ کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ باب 9 توبہ آیت 51۔ کہہ دو کہ ہم پر ہرگز نہیں مارے جائیں گے مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان پر اثر انداز ہونے والی ہر چیز سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ چیزیں جو ان سے چھوٹ گئیں وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ نتیجہ جو بھی نکلے، خواہ وہ کسی شخص کی خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو، انہیں صبر کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، خواہ وہ نتائج کے پیچھے حکمت کو نہ بھی دیکھیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کوئی اس سچائی کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے تو وہ مخلوق پر انحصار کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں فطری طور پر نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے خلوص نیت سے اس کی حمایت اور حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کو تسلیم کرنا کہ انسان کی زندگی اور کائنات کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ صرف اس سطحی یقین سے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات کسی کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو وہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ان کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ حقیقت میں ایک شخص صرف نقصان سے تحفظ یا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی اطاعت کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ عطا کر سکتا ہے، اس لیے صرف وہی اس کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر کسی دوسرے کی اطاعت کو پسند کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دوسرا انہیں کسی قسم کا فائدہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تمام چیزوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا مسلمانوں کو صرف اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ باب 35 فاطر آیت 2۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو کچھ بھی رحمت عطا فرمائے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس چیز کو وہ روکے اس کے بعد اسے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مثلاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ باب 4 النساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ زیر بحث مرکزی حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث جو مسند احمد نمبر 2803 میں موجود ہے، اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اجر عظیم کا باعث ہے۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔
ایمان کے 3 پہلوؤں کی تکمیل کے لیے صبر ایک کلیدی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا سامنا کرنا۔ لیکن صبر سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ ثواب کا درجہ قناعت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان گہرا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے اور اس لیے وہ اس کے انتخاب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک صابر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز نے بھی ان پر اثر ڈالا، مثلاً ایک مشکل، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، چاہے ساری مخلوق ان کی مدد کرے۔ اسی طرح جو کچھ بھی ان سے چھوٹ گیا وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ جو شخص اس حقیقت کو صحیح معنوں میں قبول کر لیتا ہے، وہ اس چیز پر فخر نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کیا ہے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز پر غمگین ہوں گے جس کو حاصل کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس نے وہ چیز ان کے لیے مختص نہیں کی اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ کوئی آفت زمین پر اتمیری درمیان نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہوتے ہیں، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر نا امید نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 79 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہو تو مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ شدہ ہے اور کوئی چیز اس کے نتیجے کو نہیں بدل سکتی، اور ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح مختلف طریقے سے برتاؤ کرتے تو وہ نتائج کو روک سکتے تھے، کیونکہ یہ رویہ صرف شیطان کو بے صبری اور تقدیر کے بارے میں شکایت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک صابر مسلمان صحیح معنوں میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی منتخب کیا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو نہ بھی دیکھیں۔ صبر کرنے والا اپنے حالات میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی شکایت نہیں کرتا۔ ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کو بڑے درجے پر لے جا سکتا ہے، یعنی قناعت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ حالات بدلیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ان کی پسند سے بہتر ہے۔ یہ مسلمان صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود حدیث پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت بہترین ہے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ آسانی کے وقت کا تجربہ کریں تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے جو برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو انہیں اجر ملے گا، لیکن اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی کا ثبوت ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2396 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمان کو آسانی اور مشکل دونوں وقتوں میں صبر کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور فیصلہ پر راضی ہونا چاہیے۔ اس سے کسی کی پریشانی میں کمی آئے گی اور اسے دونوں جہانوں میں بہت سی نعمتیں ملیں گی، جبکہ بے صبری صرف اس انعام کو ختم کر دے گی جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ کسی بھی صورت میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حالات سے گزرے گا، لیکن یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اجر چاہتے ہیں یا نہیں۔ مسلمان اس وقت تک کامل اطمینان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مشکل اور آسانی کے وقت ان کا رویہ برابر نہ ہو۔ ایک سچا بندہ فیصلہ کے لیے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جا سکتا ہے اور پھر ناخوش کیسے ہو سکتا ہے اگر انتخاب ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو؟ اس بات کا ایک حقیقی امکان ہے کہ اگر کسی شخص کو وہ حاصل ہو جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کو کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب حکم الہی ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہیں۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کسی ماہر ثقہ ڈاکٹر کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوا لینے کی شکایت نہیں کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اسے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ در حقیقت ایک سمجھدار شخص کڑوی دوا کے لیے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا، اور اسی طرح ایک ذہین مسلمان کسی بھی صورت حال کا سامنا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لے، جن میں صبر کرنے والے اور قناعت کرنے والے مسلمان کو ملنے والے اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس پر گہرا غور و فکر ایک مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی ترغیب دے گا۔ مثال کے طور پر باب 39 الزمر آیت 10، بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک اور مثال جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2402 میں مذکور ہے۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ جب دنیا میں آزمائشوں اور مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، جنہوں نے ایسی آزمائشوں کا سامنا نہیں کیا وہ صبر کریں گے۔ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے ان کی جلد کو قینچی سے کاٹ دیا جانا۔ صبر اور قناعت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے چنتا ہے وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں پائے جانے والے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں کیا گیا ہے۔ ایمان میں فضیلت اس وقت ہے جب کوئی مسلمان نماز جیسے اعمال بجا لائے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے سکتا ہے۔ جو اس درجے پر پہنچ جائے گا وہ مشکلات اور آزمائشوں کا درد محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں پوری طرح غرق ہو جائے گا۔ یہ ان عورتوں کا حال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹتے وقت درد محسوس نہیں کرتی تھیں۔ باب 12 یوسف آیت 31۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور اپنے ہاتھ کاٹ کر کہنے لگے کہ اللہ کامل ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بزرگ فرشتہ۔ اگر کوئی مسلمان ایمان کے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے کم از کم اس نچلی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ذکر پہلے حدیث میں۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کو مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی مستند شخصیت کے سامنے شکایت نہیں کرے گا، جیسے کہ آجر، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے مسلسل آگاہ ہے، اس کے انتخاب کے بارے میں شکایت نہیں کرے گا۔ زیر بحث اہم حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قناعت ایک بہترین فضیلت ہے، لیکن ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، جبکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے تمام مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو بس یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ مشکل کا سامنا کرنا ان کے جنت میں داخل ہونے کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت جب کسی دنیاوی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے، یہ اس سے بڑی مشکل نہیں تھی۔ انہیں صبر کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت دیے جانے کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس مشکل کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے جو ان کے ایمان سے منسلک نہ ہو، جو ابدی لعنت کا باعث بن سکتی ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث میں جو مسند احمد نمبر 2803 میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھنے کی اہمیت کی تلقین فرمائی کہ انسان کو درپیش ہر مشکل پر عمل کیا جائے گا۔ آسانی یہ حقیقت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر باب 65 آیت 7، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے صبر اور قناعت بھی جنم لیتی ہے۔
حالات کی تبدیلیوں پر غیر یقینی ہونا بے صبری، ناشکری اور یہاں تک کہ غیر قانونی چیزوں کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسے کہ غیر قانونی رزق۔ لیکن جو اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ آخرکار تمام مشکلات آسانی سے بدل جائیں گی، وہ اسلام کی تعلیمات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے صبر سے اس تبدیلی کا انتظار کرے گا۔ یہ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 146۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی بے شمار مثالیں بیان کی ہیں جب مشکل حالات کے بعد آسانی اور برکت آتی تھی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے کس بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب عظیم سے بچایا، اس کا ذکر ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 76۔ اور نوح کا ذکر کرو جب اس نے اس وقت سے پہلے اللہ کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک اور مثال باب 21 الانبیاء آیت 69 میں ملتی ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آگ کی صورت میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو ٹھنڈا اور پرسکون بنا دیا۔ یہ اور بہت سی مثالیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ مشکل کا لمحہ آخرکار اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے احکام کو پورا کرنے سے، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے سے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تاکہ وہ ان گنت صورتوں کا مشاہدہ کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آسانی عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو تعلیمات الہی میں مذکور بڑی مشکلات سے بچا لیا ہے تو وہ فرما بردار مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے بھی بچا سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہاں ہے، اسے سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو اس کتاب میں زیر بحث آئی ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے کی ترغیب ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور فراہم کردہ ذرائع مثلاً دوا کا استعمال کریں گے، لیکن صورتحال کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے۔ باب 65 میں طلاق آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کا کام تقدیر کو کنٹرول کرنا اور فیصلہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے جو ان کے اختیار میں ہے، یعنی ان کے طرز عمل اور ہر صورت حال کے دوران ان کے اعمال۔ اگر وہ صحیح طرز عمل کا مظاہرہ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے سچے شکر کا مظاہرہ کریں تو انہیں آسانی کے وقت مزید نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں تو مشکل کے وقت انہیں برکتیں عطا کی جائیں گی۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا ہر صورتحال کا نتیجہ الہی مدد، برکت اور اجر ہے جب تک کہ کوئی صحیح طریقے سے برتاؤ کرے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں پر زور دینے کے بجائے اس پر توجہ دینی چاہیے جن پر اس کا کوئی کنٹرول اثر نہیں ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں علاؤ تائید اور حتمی کامیابی کی کلید ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔